अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पूरी रात वो कहते हैं ना कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। कि बताया गया कि वहाँ के 1 बजे खान साहब पहुँचेंगे पिंडी और यहाँ के रात के 2 बजे होंगे, मगर वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ के सुबह के 9 बज गए। और मेरे ख़्याल में जो खान साहब ने अहम तरीन इस धरने एहतजाज का ऐलान किया, उस वक्त हम सो रहे थे कि आखिरी लम्हात में सो गए कि क्या है कि पहुँचे, क्या टूटी वहाँ कमन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कितने लोग थे, ये आप लोग देखें, बस ये जहन में रखें कि खान साहब और खान साहब के लोग लाख कहें कि KPK से आने वाले काफ़िले रोक लिए गए। तो पिंडी में उसके अराउंड में खान साहब की अपनी 5 सीटें हैं जो 10 लाख से ज़्यादा लोग बनते हैं। इस्लामाबाद में भी असद उमर की सीट है। तो कितने लोग थे, क्यों नहीं आए, सर्दी थी, गर्मी थी, पानी था, ये सब आप जाने। अच्छे खासे लोग थे। खान साहब मुतमईन है, PTI वाले मुतमईन है, क्योंकि मैं इस सोसाइटी को खूब जानता हूँ कि 5,000 को 50,000 कहना तो हमारे मामूली बात है, और अगर आप ना कहें तो दुश्मनी शुरू। और फिर इस धरने की या इस मार्च की जो अहम तरीन बातें हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब आप एयरवाई देखें तो हर चीज़ स्मूथ पानी की तरह बह रही थी, और जियो देखें तो हर तरफ धरने के राउंड में लड़ाइयाँ हो रही थी, दंगे हो रहे थे। ऐसे में आप सच तलाश कर सकते हैं, और आपको ये भी पता हो कि वो आप जिससे बात करेंगे वो भी अपनी साइड की स्टोरी देगा, तो अल्लाह ही जाने कौन बचा रहा। मैं सिर्फ आपको एक खबर ये सुना रहा हूँ कि जो नून लीगिए, पटवारी, जियाले और 13 पार्टियों के चाहने वाले स्टेटस को उस एंगल से देखने वाले बिल्कुल परेशान ना हो। खान साहब अव्वल तो जो ऐलान किया है कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे, पंजाब की, सरहद की, KPK की और आज़ाद कश्मीर की तो खैर नहीं तोड़ेंगे, गिलगित बल्तिस्तान की भी मैंने नहीं ख्याल तोड़ेंगे, मगर हो सकता है कि फवाद चौधरी कहते हैं 511 और 511 या 517 सीटें एक साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असम्बली तोड़ दें तो वो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर होगी। क्या होगा? इकनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर होगी और 1.5 साल घसीट लेंगे। खान साहब को अब डर यह है कि अब अफवाहें, खबरें, इत्तलात, खुफिया मालूमात फैलना शुरू हो गई हैं कि वो तो अगले अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, वो तो और 6 महीने घसीटना चाहते हैं। और जिनके दिमागों में ये है कि आसिम, मुनीर और आने वाले नए लोग इनको हेल्प आउट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तौबा कर लेंगे सियासत से, वो भी कुछ मुमकिन नहीं है। वो अपने मकासद पूरे करेंगे। इस मुल्क से, इस ज़मीन से किसी को कोई परवाह नहीं है। वो मुराद सईद आया तो उसने रात अंधोवी का एक कता पढ़ा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर, तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़िए, सिर्फ हमारा मकान तोड़िए। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान तोड़िए। वो थोड़ी को तोड़ी कह रहा था। इस पर भी एक और वाक़या आखिर में सुनाऊंगा आपको कि हम जो तोशाखाने की घड़ी है ना, उस पर एक वाक़या याद आ गया है। बहरहाल इनमें से किसी की औलाद वहाँ नहीं रहती, जाए मालूम कर ले। इनकी अपनी अपनी जानें हैं, माल सबके लंबे बन चुके हैं, और अगर मौका लग जाएगा थोड़े से और बना लेंगे। बाकी सब कहने की बातें हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। आप गरीब मारे जा रहे हैं, ऐसे ही मारे जाते रहेंगे।
آوے آوے جاوے جاوے، آپ اندازہ اس سے لگائیں۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ طے کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ مجھے شہباز شریف زیادہ برے لگتے ہیں یا سینیٹر فیصل جاوید زیادہ برا لگتا ہے، کہ وہ درمیانہ بالکل بیچ میں نظر آتا ہے مجھے، نہ اس کی عورتوں والی خصوصیات پوری ہیں نہ مردوں والی پوری ہیں، اور وہ جس طرح چنگاڑتا ہے اور جس طرح گریڈ اور لالچ پھینکتا ہے مارکیٹ میں سامنے بیٹھے ہوں کو، کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تو بے وقوفی ہوتے ہیں نا، اور اسی طرح شہباز شریف کہ 5 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہو جائے گی ٹرکی سے، اور براہ راست 1 گھنٹہ اور 2 بار اس کو دکھایا، اور پھر بتایا کہ جی اردگان نے شکایت کی ہے کہ آپ کے یہاں ادائیگیاں نہیں ہوتی کہ سولر کے 10,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ جب دنیا کی مہنگی ترین بجلی لگا رہے تھے تو دنیا میں سولر کو آئے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا، مگر خالی ہے نا یہاں سے بالکل، تو کمیشن بننے تھے لمبے لمبے۔ بات تو خان صاحب صحیح کہتے ہیں، گو کہ خان صاحب بھی اتنے بڑے چور ہیں، ان کے ساتھ والے بھی اتنے ہی چور ہیں، اقتدار کی لڑائی ہے اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہے۔ تو بہرحال سولر کے حوالے سے انہیں آفر دے رہے تھے کہ پاکستان بہترین جگہ ہے سرمایہ کاری کے لیے، جہاں سڑکیں بند رہتی ہیں، موبائل بند رہتا ہے، جہاں کا ہر ادارہ ٹوٹ چکا ہے، سب چوری پہ لگے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے عام آدمی تک، کہ جی یہاں شکایت کی گئی ہے کہ ادائیگیاں نہیں ہوتی۔ ان کا کہ ہماری حکومت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ادائیگیاں نہ ہو اور ہم ساری ذمہ داری لیتے ہیں۔ اسی وقت خبر آ رہی تھی کہ امین الحق کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں گوگل بند ہونے جا رہا ہے، اس کی ادائیگیاں نہیں ہوئیں۔ اب آپ بتائیے کہ ان کی بات کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہمارے دور میں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ گوگل بند ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے، فوری توڑیں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب نے نہ پارٹی میں مشورہ کیا تھا کسی سے، نہ پرویز الہی کو اعتماد میں لیا تھا۔ وہ جو ڈویژن بنا رہا ہے الگ سے ایک پورا، اور وہاں پہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر رہا ہے، مال لگا رہا ہے، لوگوں کو جابیں دے رہا ہے، وہ 2 منٹ میں ختم کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی کوئی فوری طور پر نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ختم کرنے جا رہے ہیں، 2-3 مہینے پریشر ٹیکٹکس استعمال کریں گے، دھمکیاں دیں گے جیسے ابھی دے رہے ہیں۔ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جنرلوں کی فائلیں بھی بنا لی ہیں، پہلے جنرل بنایا کرتے تھے سیاستدانوں کی فائلیں، یہ پہلا سیاستدان ہے انہوں نے ان کی بھی بنا لی ہے۔ وہ اعظم سواتھی کو آپ لوگوں نے اگر بہت سنا ہوگا کہ انڈیا کا جنرل پانڈے ریٹائر ہوتا ہے تو 29 لاکھ روپے کی ٹوٹل ایسٹ نکلتے ہیں۔ باجوہ صاحب آپ بھی بتاؤ آپ کے کتنے ہیں؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتھی کے بھی ایسٹس آنے والے ہیں، خاندان کے، وہ جنگلات کی کہانیاں سامنے آنے والی ہیں۔ یہ سب چور ایک دوسرے کو کا گریبان پکڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب فکر نہیں کریں، اگر ایک کے کپڑے اترتے ہیں دوسرے کے فوراً اتر جاتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شہباز گل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس نے پارٹی بدل لی ہے، بندوق بھی ہے، مراد بھی ہیں، خواب بھی ہیں۔ تو خان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، ان کے ساتھ کون زیادہ دیر ٹکتا ہے؟ جن کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ طاقت ہوگی، زیادہ دینے کو لالچ ہوگا، جھوٹے وہیں جاتے ہیں۔ تو وہ اب کہتے ہیں نا مجھ سے نہیں پوچھو، بہت مارتے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی صاحب جو ہے نا انہوں نے نہیں جانا تھا، آپ کو کل بھی بتا دیا گیا تھا، باتوں باتوں میں کھل کے یوں نہیں کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ کہیں میرے کل ہو جائے۔ خان صاحب جیسا آدمی شوق کر دیتے ہیں باتوں باتوں میں، کیونکہ پولیٹیشین تو پراپر وہ ہیں ہی نہیں، اور پاکستان میں پولیٹیشین ہے کون؟ جتنی اجازت ملتی ہے، جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اور پھر خان صاحب تو کل بہت پریشان تھے، فیض حمید بھی چھوڑ گیا کیونکہ چھوڑ ہی جانا تھا، پورا گروپ چلا رہا تھا۔ عاصم منیر کے خلاف آخر تک عمران خان صاحب، باجوہ، فیض حمید اور جنرل اظہر عباس یہ سب شامل تھے۔ اچھا جو بیچ میں جنرل نعمان رہ گئے ہیں ان کو سنا ہے عاصم کہتے ہیں وہ بھی شامل تھے، یہ سب ایک طرف تھے، عاصم منیر کو نہیں چاہتے تھے، مگر عاصم منیر نے نعمان سے کہا، جنرل نعمان سے، کہ آپ کنٹینیو کریں، تو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور ابھی کہتے ہیں اور لوگ بھی استعفے دیں گے، کہاں سے دیں گے مجھے نہیں پتا، اور کیوں دیں گے، انہیں روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا، آئی ہیو نو آئیڈیا۔
تو خان صاحب کے پاس اب آپشن بھی تھوڑے رہ گئے نا. اچھا پھر کرکٹ ہونے جا رہی ہے 27 سے، کل سے میرے خیال میں، تو وہاں دھرنا دینے دیتے. اور پھر نیا چیف آیا ہے، اس سے صلح بھی چاہتے ہیں. شیخ رشید کہتا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری ان 3 سے لڑائی ہے، مطلب زرداری سے، نواز شریف سے اور مولانا فضل الرحمان سے، مطلب فوج سے اب ہم نارمل ہیں. اب باجوہ کو گالیاں دیں گے، جیسے کل اعظم سواتی نے اسٹیج پہ بھی جو کہہ سکتے تھے کہا، پھر ٹویٹر پہ تو گندگی کی آخری حد کر دی، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بہت بڑے مرد سامنے بن کر سامنے آئے. اور انہیں وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی کے بعد تقریر کروائی گئی، خان صاحب سے پہلے. ایک موسٹ امپورٹنٹ سینئر لیڈر ان کو ظاہر کیا گیا کل، کیونکہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور وہ جتنے غصے میں ہیں، اور اس وقت وہ جو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بھاگ گیا، شہباز گل تو باتیں نہیں کر سکتا. دیکھیں جناب، آپ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی، اور تبدیلی لانے والے جنہیں آپ سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. نہ اسے معلوم ہے تبدیلی کیسے آتی ہے. قصے کہانیاں سنا کے ریاست مدینہ کی اور نظاموں کے حوالے دے کر، تیسری دنیاؤں کی باتیں بتا کر، امیری غریبی کا فرق سمجھا کر. آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ خان صاحب سے ان کے کسی ٹرولر صحافی نے پوچھا ہو کہ خان صاحب 50 ارب روپے چودھری ریاض ملک کو کیوں دیے تھے؟ آپ کے خیال میں آپ کو گھڑی بیچ دینا چاہیے تھی؟ اور جو بیویاں حرکتیں کر رہی تھیں، آپ کے خیال میں آپ کو صرف نگاہ سے کام لینا چاہیے تھا؟ آپ کے اراؤنڈ میں جو لوگ چوریاں کر رہے تھے، بزدار نے جو کیا، آپ کے دوست یار آ کے آپ کو بتاتے تھے، آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ تو یہ دکھانے کے لیے ایک رومانٹک ریلیجیس اسپیچ تھی خان صاحب کی، کہ میرے جیسے آدمی کا بھی جذبہ ایمان جاگ رہا تھا. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ انہی معاشروں میں تبدیلیاں لاتا ہے جہاں انصاف ہوتے ہیں. تو ریاست مدینہ کے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ جس کو کرنی ہو، کہ کب انصاف رہا تھا یہاں کب کوفی نہیں تھے، یا آپ کوفی بند ہو گئے ہیں؟ کہاں ہے، کس مسلم دنیا میں انصاف ہے؟ کب تھا اور اب کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتے ہیں خان صاحب؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. یہ مذہبی معاشرے جہاں جہاں ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جہاں مذہب گھر کی دیوار میں اور چرچ میں اور مسجد میں رہ جاتا ہے، وہاں ترقی، پراسپیرٹی، سلامتی، سب سیکیورٹی سب آ جاتی ہے. تاریخ پڑھ لیں، سب سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک رومانس جو ہے خان صاحب کا، جو مذہب کا چورن بیچنے کا ہے، ان کی اس تقریر میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہ کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، دے دیں نا، آج اعلان کر دیتے ساتھ میں، یا کل کر دیں یا پرسوں کر دیں، تو آپ یقین رکھیں 2 سے 3 مہینے خان صاحب کھیلیں گے اسی پر. خان صاحب کو خبروں میں رہنا آتا ہے. مخالف بھی ہیں، میں بھی لگا ہوا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں. تو خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ گیم کیسے کھیلنا ہے. دیکھیں جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے. وہ پرویز خٹک کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، اس لیے قربانیاں دی تھیں، کیونکہ اسے پتہ ہے آپ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. اس کے باپ دادا باچا خان کے دیوانے مستانے تھے، یہ خود اے این پی کا سینئر لیڈر تھا. اور باچا خان جو پاکستان مخالف تھے، جو یہ کہتے رہے کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں تھے، اور اب بھی کہتے ہیں این پی والے جب گفتگو ہو کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں تھے. مفتی محمود ہوں کے پی کے میں تو اکثریت، مطلب مولویوں کی بھی اور سیکولرز کی بھی، دونوں سائڈ جو ہیں وہ پاکستان کی مخالف تھی. تو خٹک صاحب، آپ اپنے بزرگوں کو کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ وہی درست تھے کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں تھے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی تھی. آپ قوم کو بہکائیں نہیں. یا شعر پڑھنے سے مراد شہید کے سچائیاں نہیں مٹ جاتی. واڈا درست کہتا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ نہیں ملے گا عرش شریف کا. سامنے آ گیا، وہ مراد شہید کے گھر میں رکھا ہوا ہے.
اسے بلایا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں، مگر وہ کہتا ہے کہ پہلے آزاد عدلیہ کا کمیشن بناؤ پھر آؤں گا۔ آپ تو ریاست کے وجود کو ہی اب نہیں مانتے۔ آپ جرنیلوں کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں، آپ نے تو اپنی فوج کو ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا، اور اندر سے آپ پیر بھی پکڑ لیتے ہیں۔ عوام کو آپ نے کھڑا کر دیا ان کے خلاف۔ کب تک ہوگا یہ؟ معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی، اور آپ معیشت سنبھالیں گے؟ آپ کے آخری فائنانس منسٹر شوکت ترین کو خود ان آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ جب آپ اسے لے کر آئے، اس نے ابھی اوتھ نہیں لیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، مگر 3 سالوں میں پوری معیشت کا کباڑہ ہو چکا ہے۔ وہ کلپ موجود ہے، دیکھ لیں۔ تو کیا 4 مہینے میں اس نے کوئی اٹھا کر زمین میں گڑی ہوئی معیشت کو چاند پہ لے جا کے بٹھا دیا تھا؟ یہاں سب اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ وہ ٹیم تو دکھائیں خان صاحب کہ الیکشن اگر آپ جیت جاتے ہیں، جو آپ جیت جائیں گے اگر آج ہو جائیں، تو آپ معیشت درست کر دیں گے۔ یہی اسد عمر نا جسے آپ نے پہلے 7 مہینے میں 6 مہینے میں چلتا کر دیا تھا اور حفیظ پاشا کو لے آئے تھے۔ وہ ٹیم تو دکھائیں نا۔ آپ اپنے منہ سے مانتے ہیں، آپ نے ٹکٹ بیچے، سینٹ کے بیچے، آپ نے یہ بنیاد رکھی بڑے پیمانے پہ کہ 64 ووٹ جو تھے گھٹ کے 50 رہ گئے اس فیض حمید کی وجہ سے، اور مرحوم جانے والا حاصل بدن جو کھڑے ہو کر وہاں کہہ گیا تھا کہ ہمارے 14 لوگ فیض حمید نے غائب کرا دیے۔ آپ کی حکومت چلی جاتی تو کہتے ہیں امپورٹڈ ہے، رجیم ہے، اور معیشت تباہ کر دی۔ خان صاحب کون سی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ بتائیں تو۔ پریزیڈنشل جمہوریت کی 4 صوبے ہیں، 2 صوبوں سے ایک آدمی نہیں آیا آپ کے جلسے میں، ایک آدمی، کوئی ایک قافلے کی خبر آپ کے ٹیلی ویژن ARY نے نہیں بتائی کہ سکھر سے، نواب شاہ سے بھی قافلے نکلے ہیں، یا گھوٹکی سے اور جام شوروں سے، حیدرآباد سے، کراچی سے آئے ہوں گے، علی زادی لایا ہوگا کیونکہ اسے وزارت ملتی ہے، واڈا تو رہا نہیں۔ باقی تو جتنے لوگ تھے کراچی سے، فروغ نسیم سے لے کے رزاق داؤد تک، وہ تو فوج کے لوگ تھے نا۔ تو خان صاحب اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ صدارتی نظام کے لیے پنجاب کے ووٹوں کے اوپر یا KP کے آدھے ووٹوں کے اوپر آپ صدارتی نظام لائیں گے، تو یقین رکھیں کہ یہ ملک نہیں بچے گا۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ شاید آپ کا ایجنڈا یہی ہے۔ یہ جمہوریت جبھی آگے بڑھے گی جب آپ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے اور توبہ چلہ کریں گے کہ اب ہم کرپشن نہیں کریں گے۔ فوج بھی جبھی خاموش ہوگی، اندر جائے گی، اس کی گریڈ بھی جبھی بند ہوگی، اس کے ڈیفینس بھی جبھی بند ہوں گے، اس کے DHA سے لے کر بحریہ ٹاؤن۔ آپ تو خود ان کے فرنٹ پرسن ہیں، اور ہمیشہ سے تھے۔ 26 سال میں آپ کی جدوجہد انہیں منانے میں لگی رہی ہے۔ کیوں نہیں مانتے خان صاحب؟ آپ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مطلب یہ معیشت گری ہوئی ہے کہ اربوں روپے آپ کے جلسے کے لیے، انتظامات کے لیے حکومت کے خرچ ہو گئے، اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیے کہ ہیلی پیڈ، ہیلی کاپٹر، پرائیویٹ جٹ، چارٹر طیارے، اور کیا کیا۔ 25,000 بندے سیکیورٹی کے تو فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، پنجاب پولیس کے۔ کتنے لوگ تھے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوچھیں اپنے آپ سے۔ میں نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ اور کتنے دنوں کی محنت تھی اسپیس پہ، ٹویٹر پہ لگ بتاتے تھے رو رو کے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ہوگا کیا۔ بس کریں خان صاحب، اور بس کریں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب۔ آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہوں تو لندن ہی واپس آ جائیں۔ آپ اٹلی کے جس جزیرے میں رہ رہے ہیں، جس آدمی کے رہ رہے ہیں، مجھے وہ بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کے مزے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب بس ایک بات ذہن میں رکھیں، اس یہ جو آپ کی پیپلز پارٹی اور آپ کی مسلم لیگ ہے نا، یہ اس تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جھوٹ بول کر آپ سے جیتتے رہیں گے، کیونکہ یہ ماڈرنزم کے ساتھ آئے ہیں، یہ زمانے کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کے ہاں تو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، یار دوست ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نا 2 لائک بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے گوال منڈی کے بندے پہ، جو ان کا گوال منڈی سے ٹرولر ہے، اس پہ بھی 5,000 ہوتے ہیں۔ انہیں جھوٹ بولنے کا سلیقہ آتا ہے۔
آپ کے یہاں تو جھوٹ، وہ 2 گھنٹے کوئی دیکھے گا آپ کے شہباز شریف کا تھوبڑا کوئی ہیرو ہے، وہ امیتابھ بچن ہے، وہ کلینٹ ایسٹ وڈ ہے، وہ ہیریسن فورڈ ہے، یا سلمان خان ہے کہ زبردستی لائف چلوایا جاتا ہے. لوگ بے وقوف ہیں، پاگل کے بچے ہیں. آپ لوگ اپنے دشمن خود ہیں. اس طرح کی حرکتیں، آپ کو کسی عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، نہ عمران خان بھی بے وقوف ہے جو آپ کے پیچھے لگتا ہے. وہ صرف اپنا ایجنڈا لے کر آئے، اپنی ٹیم بتائے، جو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، سب فارغ ہیں. یہ فوج ہی چلائے گی پھر، اور گالیاں آپ لوگوں کو پڑیں گی. فوج ہی سب کچھ چلائے گی اور پھر گالیاں آپ لوگوں کو پڑیں گی. اللہ حافظ.